29वां पारा सूरह मुल्क. सूरह मुल्क मक्की सूरत है. मुल्क का मतलब होता है बादशाहत, किंगडम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा करते थे. बाज रिवायात में आता है सूरह मुल्क और सूरह हामीम अस-सजदा, अलिफ लाम मीम अस-सजदा. सूरत अलिफ लाम मीम अस-सजदा और सूरह मुल्क के दोनों पढ़ा करते थे. मुख्तलिफ मज़ामीन आपको मुख्तलिफ अहादीस से मिल जाते हैं. बहरहाल सूरह मुल्क का पाबंदी के साथ रात में पढ़ने का मामूल रसूलुल्लाह से साबित है. आपने फरमाया कि सोने से पहले इसे पढ़ लिया करो, ये कब्र के अजाब से बचाने में तुम्हारी मददगार होगी. मुस्नद अहमद में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, ये अजाब कब्र से बचाने में सिफारिश करेगी. तो आप और मैं कोशिश किया करें कि रात में सोने से पहले अगर मुमकिन हो सूरह मुल्क पढ़ लें, और अगर आप इसको याद कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह आपकी साथी बन जाएगी कब्र के अंदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर. निहायत बुजुर्ग और बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को इजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है. मकसद बता दिया कि मैं और आप दुनिया में क्यों आए हैं. आप और मैं इस दुनिया में एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं. और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठने का मतलब क्या है? इम्तिहान के लिए जरूरी क्या होता है? वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करके इम्तिहान की तैयारी करना. एक. दूसरा, सिलेबस को फॉलो करना, जिस सिलेबस को एग्जाम में आना है. अपनी मर्जी का सिलेबस पढ़कर चले जाएं और बेहतरीन तरीके से पढ़कर चले जाएं तो कभी कामयाब नहीं होंगे. पेपर हो बायोलॉजी का, पढ़कर चले जाएं फिजिक्स, तो कामयाब तो नहीं हो सकते. तो इम्तिहान के लिए एक तो जरूरी है तैयारी, दूसरा उसका सिलेबस, तीसरा एग्जामिनर की इताअत, ये भी बहुत जरूरी है. जिस तरह से एग्जामिनर ने कहा है उसी पैटर्न पर पेपर को करना, उसी पैटर्न पर पेपर को अटेम्प्ट करना. और चौथा है प्रॉपर तरीके से पर्चा जो है एग्जामिनर को हैंड ओवर कर देना. ये ना हो कि कैंटीन वाले को पेपर देकर आ गए, बहुत अच्छा पेपर किया, बहुत अच्छे उसके अंदर पॉइंट्स लिखे, बड़ी अच्छी तरह जो है उसके अंदर जो है लॉजिक्स इस्तेमाल की और ऐसे भी लिखे और कंपोजिशन भी लिखा और कॉम्प्रिहेंशन भी लिखा और थ्योरीज भी लिख दी और प्रैक्टिकल भी लिख दिया. लेकिन क्या किया, पेपर करने के बाद या तो अपने बैग में ही डाल लिया, इतना अच्छा पेपर किया है, इतना कलरफुल पॉइंटर से लिखा है, घर ही ले जाती हूँ, फ्रेम करा के लगवा लूंगी. कोई फायदा होगा ऐसे पेपर का? आपको और मुझे जो कुरान का पेपर दिया गया है वो फ्रेम करा के लगवाने के लिए नहीं दिया गया, अमल में लाने के लिए दिया गया है. हमारा हाल उसी बच्चे की तरह है जो पेपर करे और अपने बैग में वापस डाल ले और एग्जामिनर को देने को तैयार ना हो. या उस बच्चे की तरह हमारा हाल है जो पेपर करे और इतना अच्छा पेपर करने के बाद कहे जाके कैंटीन वाले को दे आता हूँ, वो इसको बर्गर रैप करने में इस्तेमाल कर लेगा. मकसद के लिए उसको इस्तेमाल ना करना, ये भी उस चीज की नाकदरी, ये भी उस चीज की नाशुक्री है. तो अल्लाह ताला ने बता दिया इंस्ट्रक्शंस लेकर पेपर करना. अल्लाह ने इस जिंदगी का मकसद तुम्हें बता दिया है, अब मकसद को फुलफिल करने के लिए इरादा करो, अब इसके लिए मंसूबा बंदी करो, प्लानिंग करो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करो, एफर्ट करो. अपनी पसंद से पेपर करने की कोशिश ना करना. सवाल आपको आए थे मिसाल के तौर पर 4, आपने 5वां अपनी मर्जी से कर लिया, ये सोचकर के एक एक्स्ट्रा होगा तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा जो चेक करने वाला है. ये जो मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर बिदात शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल इसकी मिसाल वही है कि जैसे बच्चे अपनी मर्जी से जो सवाल एग्जामिनर ने दिया हो उसको बदल के अपनी मर्जी के सवाल लिखकर और वहां उसको अटेम्प्ट कर कर आ जाए. क्या उनको मार्क्स मिलते हैं? उनको मार्क्स नहीं मिलते. तो आप और मैं जिन सहारों के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिनको नेकी समझ कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए बैठे हैं, क़यामत के दिन अगर उसके ऊपर इतना बड़ा रेड मार्कर से 0 लग गया तो मैं और आप कहाँ जाएंगे? फिर किस मौके की तलाश में होंगे? फिर किसका दर खटखटाएंगे? फिर किससे मोहलत मांगेंगे? तो अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने तो ये मकसद तुम्हें बता दिया है कि तुम यहाँ पर अमल करने के लिए आए हो, और अल्लाह यही देख रहा है कि कौन बेहतर अमल करता है. वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी है. अब आगे एग्जामिनर की शान आ रही है. अल्लाह जो मेरा एग्जामिनर है, जिसने तह बतह 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे. फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है? बार बार निगाह दौड़ाओ, अपना माइंडसेट बना लो कि कायनात पर गौर करो तो तुम्हें अल्लाह याद आए. पिकनिक पर जाओ तो अल्लाह याद आए, वेकेशंस पर जाओ तो अल्लाह याद आए. और जितना इंसान अपने एग्जाम को सीरियसली लेता है
اتنی آسانی سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. انجوائے کرو اپنی اولاد کو، اپنے ازواج کو، اپنی فیملی والوں کو، اپنے جائز اوکیزنز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عید کا موقع ہوتا ہے، جو میری اور آپ کی خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، اس میں شاید ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر لیں. اللہ جس طرح سریع الحساب جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے، اللہ جس طرح جو ہے باقی سال سریع الحساب ہوتا ہے، عید کے موقع پر بھی سریع الحساب ہے. ویسے ہی حساب لینے میں سخت ہے، ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے عادل بن کر موجود ہے، ویسے ہی آپ کی اور میرے لیے جو ہے غفار بن کر موجود ہے، ویسے ہی تواب بن کر موجود ہے. آپ اور میں بھی انہی اعمال کے ساتھ اپنی عید گزاریں جن اعمال کے ساتھ آپ نے اور میں نے رمضان گزارا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے. ظاہر ہے عبادت اتنی نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ عبادت کی دوسری فارم کر رہی ہوں گی. بدنی عبادت سے بڑھ کر آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر گھلنا ملنا جو کریں گی وہ بھی آپ کی عبادت ہوگی، لیکن اس گھلنے ملنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا کائنات کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا، خود تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی زینت بھی ہے اور مقصد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے 3 پرپس بتا دیے کہ یہ تمہارے لیے حفاظت بھی ہے، ہدایت کی حفاظت کا سامان بھی ہے اور سجاوٹ بھی ہے. اور یہی 3 کوالٹیز قرآن کی بھی ہیں، قرآن کی بھی یہی شان ہے. حفاظت اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیسے کہا کرنے کو؟ اپنے عمل سے. ہدایت اس سے مجھے اور آپ کو لینی ہے. سجاوٹ یہ آپ کی اور میرے دل کی بنے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آسمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کوالٹیز بھی بتا دیں. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. بتا دیا گیا کہ آسمان صرف زینت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے پہرے بٹھا دیے ہیں جس میں شیطان کوئی چیز نہیں اچک سکتے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. معلومات میں اضافہ کرنے کو نہ پوچھا تھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان سے پوچھوایا تھا، کیوں پوچھوایا تھا؟ تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے. اس وقت کوئی ان سے انفارمیشن نہیں گیدر کی جا رہی بلکہ جو پوچھا جا رہا ہے ان کی تکلیف میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کو اور ٹارچر دیا جا رہا ہے، ان کے جہنم کے اس عذاب کے اندر مایوسی کو اور بڑھایا جا رہا ہے. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. یہاں ون ٹائم سننے کی بات نہیں ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہم سنتے رہتے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ رہا ہے عربی کا یہاں پہ. كُنَّا نَسْمَعُ ماضی استمراری. او ناقلو، یا ہم ایک دفعہ نہ سنتے بلکہ ہمارا سننا قرآن کو یہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا. ہم قرآن سنتے عمل کرتے، قرآن سنتے زندگیوں میں واپس جاتے، قرآن سنتے رشتہ داریاں نبھاتے، قرآن سنتے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے، قرآن سنتے اپنے شوہر اور اپنے میکے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ معاملے کرتے. تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا رشتہ قرآن سے بالکل توڑا نہیں. 23 سال تک آپ قرآن کے ساتھ ہی دن رات لگے رہے، مصروف رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی عید آئے گی. آخر ہم نے جس دن پہلے دن سفر شروع کیا تھا پہلی رمضان تھی. اللہ کی رحمت سے آج ہم الحمدللہ 26ویں روزے پر پہنچ گئے ہیں. کل انشاءاللہ تکمیل ہے، مکمل ہو جائے گا. 2 دن کیسے بیچ میں گزریں گے عید کی تیاریوں میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. عید آئے گی اور عید کے 3 دن کیسے گزریں گے. جہاں 30 دن گزر گئے جہاں 30 دن گزر گئے وہاں 3 دن کیا پتہ چلتے ہیں. عید کے 3 دن جب گزر جائیں گے، چوتھے دن آپ سب یاد کیجئے گا کہ آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا. آپ کو لگے گا ہاں جیسے دور کی بات، میں دورہ قرآن میں جاتی تھی. اچھا ہاں واقعی ہم قرآن سنا کرتے تھے، ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. آپ کو یہ کل کی بات لگے گی. تو اپنا مزاج بنا لیں. یہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں، وہاں سے فارغ ہوں ایک اور جگہ جڑ جائیں. علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیے. یہ زندگی کے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ایسی فیلنگز آئیں گی ہاں شاید ہم نے کبھی قرآن سنا تھا. تو
تو یہاں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ ریگولر قرآن کو سنتے نہیں تھے اور کہیں گے کاش ہم یہ سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. اللہ نے کیا کہا، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، خواہ تم چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جو تم قرآن کے قریب آتے ہو اور جو تمہارے دل میں امنگیں اٹھتی ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں عمل کرنے کی امنگیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا اللہ ہی نہ جانے گا؟ مغرور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مغرور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، ہم خود سمجھ لیں گے، ایک وقت آئے گا ہم خود ہی کر لیں گے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، ہمیں مت بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے بارے میں خود اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے ہر انسان کو، چاہے عاجزی والا ہے چاہے متکبر ہے، اس لیے کہ دونوں کا خالق وہی ہے. اللہ ہی باریک بین اور باخبر ہے. سورہ نجم میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا تم جنین تھے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اللہ جانتا تھا. اور متکبر انسان اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں. I better know myself. مجھے پتا ہے مجھے اپنے لائف سٹائل کے اندر کیا تبدیلی لانی ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین کو کتنا اکوموڈیٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے مجھے دین پر کتنا عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ باریک باریک چیزوں کو جانتا ہے، اللہ ہر فائن ڈیٹیل کو جانتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، سفر لمبا ہے. کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے. زیادہ راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے. اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے. اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچنے والا باریک بین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا واپس تو اسی کی طرف پلٹنا ہے. تیاری کتنی کی ہے، ہم نے کتنا ہلکا سمجھا اس زندگی کو. ہم سمجھتے ہیں ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں کھل جائے گی، یا ہم اپنے آپ کو شاید اتنی دور تک سوچنے پر لے کے نہیں جاتے. ہم صرف دنیا کا سوچتے رہتے ہیں. جہاں موت کا خیال آتا ہے ہم اپنے آپ کو پلٹا کر دنیا میں لے آتے ہیں. جہاں مرنے کے بعد قبر کا خیال آتا ہے ہم دنیا کی کسی چیز کو سوچنے لگ جاتے ہیں. ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم تو اس سفر پر نکل پڑے ہیں جس سفر کے اختتام کے اوپر موت کا دروازہ آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے کس وقت وہ انجام آپ کے اور میرے سامنے آ کھڑا ہو. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یا یکایک زمین جھکولے کھانے لگے؟ جس زمین پر آپ اور میں بیٹھے ہیں آپ جانتی ہیں اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر میگما ہے، ہاٹ میگما. چند کلومیٹر کے اوپر ہی اس زمین کی گہرائی کے اندر جو ہے ہاٹ میگما موجود ہے. اور مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنا اس زمین کے اوپر زیب دیتا ہے. جس زمین پر میں اور آپ چل رہے ہیں اس زمین کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. اللہ چاہے تو زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر غرق ہو جائیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں پلٹا پلٹا کر ان قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب آئے. کیوں کیا؟ صرف مجھے اور آپ کو ہسٹوریکل فگرز بتانے کے لیے، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا، اس قوم پر یہ عذاب آیا. دیکھ لو اگر تمہارے بھی کرتوت ایسے ہی ہوں گے تو تمہارا انجام بھی پھر ایسا ہو سکتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو وارننگ کے ساتھ بتائی گئی ہیں باتیں، مجھے اور آپ کو انذار کیا گیا ہے. اللہ نے کیا ہے کہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا پتہ یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے، زلزلہ آ رہا ہو، انسان گھر سے باہر نکل جائے. گھر سے باہر نکلے گا، باہر کہاں جائے گا؟ کوئی جگہ ہوگی جہاں انسان بچ کر جا سکتا ہے. ہم اس زمین کے علاوہ تو اور کہیں جا ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے تو کیا انسان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر اس کو چین آتا ہے. اور زلزلوں نے کیا تباہیاں مچائی ہیں ابھی چند ہی سالوں میں ہمارے سامنے، کہ کتنے لوگ، ہزاروں ہزاروں لوگ صفائے ہستی سے مٹ گئے ایک زلزلے کی وجہ سے، جو ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھا، کوئی 7.9 تھا، کوئی 7.10 تھا. بس یہ ہلکا سا جھٹکا تھا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی.
پچھلی قوموں والے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ انجام ان کے جیسا ہوگا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج انسانوں نے جینیٹک انجینئرنگ سیکھ لی اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ریپروڈکشن کی ایبلٹی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ ریپروڈکشن آپ کو پتہ ہے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے جو سیڈ تیار ہو رہے ہیں اب ان سے ایک ہی فصل حاصل کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کسان جو تھے وہ فصل لگایا کرتے تھے، اسی فصل سے جو بیج ملا کرتے تھے اسی بیج کو وہ اگلے سال یا اگلے سیزن میں دوبارہ لگا دیا کرتے تھے۔ جب سے یہ جینیٹک انجینئرنگ آئی ہے اور اس طرح کے سیڈ جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اب کسان محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ہر دفعہ سیڈ خریدنے کے لیے جو ہے دوبارہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے جہاں سے مل رہے ہوں۔ اللہ نے بتا دیا اللہ چاہے تو کس وقت کس فصل کو اللہ بے رونق کر دے، کس وقت کس رزق کو اللہ روک دے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ وہ جو زمینی خواہشات سے چپک کر رہ گیا وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا انسان، یا وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے؟ جس کا ویژن نیرو ہو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلد الی الارض والا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو آخرت تک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک نے زمین پر صرف اور صرف زمینی خواہشات دیکھی، زمین سے اوپر نگاہ ہی نہیں اٹھائی، کیچڑ ہی دیکھتا رہا، اور ایک نے نظر اٹھا کر آسمان پر دیکھا تو اس کو ستاروں بھرا آسمان نظر آیا، تو ویژن اس نے اپنا بلند کر لیا، ویژن اپنا آخرت تک لے گیا۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، لیکن اللہ کا شکوہ کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ انہی فیکلٹیز کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، انہی سینسز کو استعمال کر کے جہنم سمیٹ رہے ہو، انہی سینسز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنا رہے ہو۔ اللہ کو دکھ ہو رہا ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہیں لگاتے، اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، اپنے آرگنز کو، اپنی سینسز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے کے لیے نہیں لگاتے۔ اللہ کا شکوہ ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر دے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن یہ سوالات پوچھ کر ہم انسانوں کو جگا رہا ہے۔ آج 3/4 زمین پر پانی ہے، مگر پینے کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ UNO کی رپورٹ کے مطابق دن بدن پانی کم ہو رہا ہے۔ کراچی کے اندر تو واٹر ٹیبل بہت ہی نیچے چلا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کو پتا چلے گا وہی بورنگ جو 60-70 فیٹ کے اوپر جو ہے پانی نکل آتا تھا، اب ان کو کتنا 200 فیٹ نیچے جانا پڑ رہا ہے، اور واٹر ٹیبل اتنا لو ہو گیا ہے کہ پانی نہیں نکل رہا، اور جو نکلتا ہے وہ کھارا نکلتا ہے۔ اللہ چاہے تو پینے کا پانی لے جائے، کون لا سکتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ تو پھر کس کی نافرمانی میں اپنی زندگیوں کو گزارو گے؟ وہی جس کے ہاتھ میں ہم میں سے ایک ایک کی سانس ہے اور ایک ایک کی ہارٹ بیٹ ہے۔ وہ چاہے تو ہم سب کو ایک ساتھ موت دے دے، وہ چاہے تو ہم سب کو بہترین نعمتیں دے، وہ چاہے تو ہم سب سے بہترین نعمتیں واپس لے لے۔ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو؟